बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने इस जो तिब्बी मशवरे हैं उनकी सिलसिले की दूसरी वीडियो बना रहे हैं। जितने भी लोगों ने पहली वीडियो देखी है और उस पर कमेंट किए हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इससे मुझे लगा कि थोड़ा लोगों को कोई फ़ायदा हो रहा है, तो हम लोगों ने फिर सोचा कि इसकी अब आगे भी वीडियोस बनाते हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जिसने भी वीडियो देखी है और उसको पे कमेंट किया, उन सबको शुक्रिया। और अगर उनको लगता है कि ये कोई फ़ायदे की चीज़ है तो आप अपने और भी जो कोई जानने वाले हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि इस वीडियो में या ऐसी और भी जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपको जो भी कुछ मशवरे जो हैं वो मैं दे रहा हूँ, तिब्बी मशवरे, वो जनरल उसको जो है वो मशवरे के तौर पे लइएगा, एक जस्ट एडवाइस है। ये इसको जो है वो आपने बदल या नहीं समझे कि आपने डॉक्टर के पास जो है वो फिर भी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली अपनी जो वीडियो बनाई थी वो उसका मेन टॉपिक कोरोना वायरस ही था, तो उसी से रिलेटेड फिर कमेंट्स में जो आप लोगों ने हमारे व्यूअर्स ने जो सवाल पूछे हैं उनमें एक सवाल था कोरोना के बारे में कि एक बार अगर किसी को कोरोना वायरस हो जाएगा तो 3-4 महीने के बाद भी उसका असर रहता है। तो अगर आप इस बात को तफसील से बताना चाहें। हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ लोगों का हमने देखा है अपने मेडिकल प्रैक्टिस में कि कोरोना वायरस होने के जो इनिशियल सिम्टम्स हैं, बुखार और खांसी और जो सांस फूलना है, वो तो बेहतर हो जाते हैं और उनके ऑक्सीजन लेवल वगैरह ठीक हो जाते हैं। लेकिन उनके जो कुछ सिम्टम्स हैं वो काफ़ी लंबे अरसा तक चलते हैं। इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं, लॉन्ग कोविड, जिसमें यह है कि जो मरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, उनके जिस्म दुखता है, मसल एक्स पेन्स ये रहते हैं, जो है वो टायर्डनेस रहती है, टू सम एक्सटेंट जो है उनकी ब्रेथलेसनेस या जो सांस फूलना है वो भी जो है वो काम चलता है, जो सांस फूलने वाला प्रॉब्लम जो है वो भी चलता रहता है और काफ़ी अरसे तक रह सकता है, और उनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो जाती है, और ये कुछ हफ्ते बल्कि कुछ महीनों तक ये रह सकता है। कुछ पेशेंट्स में हमने ये ऐसा देखा है। तो ये मतलब इसकी कोई टाइम लिमिट है कि कब तक ये इसके असरात रह सकते हैं, या मुख्तलिफ़ मरीज़ों में मुख्तलिफ़ इसके असरात नज़र आए हैं? कोई टाइम लिमिट नहीं है। कोई कुछ जो है वो मरीज़ बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, जो कि 7-10 दिन के अंदर जो है उसके बाद उनके सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। ये अभी भी एक नई बीमारी है और उसके बारे में हम अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें नई हमें पता चल रही हैं हर दिन। लेकिन बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो कि कुछ हफ्ते तक बीमार रहते हैं, कुछ ऐसे मरीज़ भी हैं जो कि हमने देखा है जिनके कुछ महीने बाद भी उनके अभी तक सिम्टम्स जो हैं वो इम्प्रूव नहीं हुए। तो और वायरल इन्फेक्शन इन जनरल जो है वो कई दफ़ा उनके सिम्टम्स लिंगर ऑन कर सकते हैं 4-6 हफ्ते तक, लेकिन स्पेशली कोरोना वायरस के लिए हमने देखा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि फर्स्ट वेव में जिनको कोरोना वायरस हुआ था फरवरी मार्च टाइम में, और वो अभी तक उससे जो है वो कम्प्लीटली रिकवर नहीं किया उन्होंने। और दूसरा सवाल जो काफ़ी पूछने में आता है कि क्या कोरोना वायरस अगर एक दफ़ा हो जाता है तो दोबारा होने के चांसेस हैं, या एक दफ़ा अगर हो जाए तो फिर दोबारा नहीं होता? इसका क्लियर कट आंसर तो करना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी इस पे जो है वो मेडिकल कम्युनिटी में डिबेट चल रही है।
لیکن ایسے کیسز ہمیں ملے ہیں کہ جو کہ پیشنٹس جن کو کرونا وائرس ہوا تھا اور وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کو دوبارہ سمٹمس ہوئے اور انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ کیا اور ان کو کہ جو کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا. اور دوسرا یو کے میں ہی جو آئی تھنک امپیریل کالج والے جو ہے وہ ان کی اسٹڈی کے مطابق جو ہے وہ اینٹی باڈیز جو پروڈیوس ہوتی ہیں تو وہ پیشنٹس میں چیک کر رہے تھے تو اینٹی باڈیز ہیں وہ کافی جلدی یہ دیکھنے میں آیا کہ وہ ان کی جو لیول ہے بلڈ میں وہ کافی کم ہو گیا. تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ بہت عرصہ نہیں رہتی. تو اگر اینٹی باڈیز نہیں رہیں گی تو اس سے آپ مطلب یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کرونا وائرس دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے چانسز ہیں کہ آپ کو کرونا وائرس ایک دفعہ جس کو ہوا ہے دوبارہ ہو سکتا ہے. اور اس کے اوپر دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسرے کرونا وائرسز ہیں جو کہ پہلے سے موجود ہیں جس میں کہ نزلہ زکام یہ جو ہے یہ سارے کرونا وائرس کی ہی قسمیں ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ خلاف باڈی میں اینٹی باڈیز جو ہیں وہ زیادہ عرصہ نہیں رہتی کیونکہ آپ کو ہر سردیوں میں جو ہے وہ نزلہ زکام ہوتا رہتا ہے اور ایک سے زیادہ دفعہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح سے کرونا وائرس ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کے خلاف جو ہے وہ اینٹی باڈیز بھی باڈی میں زیادہ عرصہ نہیں رہتی, کچھ عرصہ رہتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں. تو اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ہمارے عام لوگوں کے لیے سمجھانے کے لیے یہ سوال میں پوچھ رہی ہوں کہ اینٹی باڈیز کیا ہوتی ہیں؟ اینٹی باڈیز جو ہے وہ جسم کا نیچرل ڈیفنس میکنزم جو ہے وہ انسان کے خون میں جو سفید خلیے ہیں, قوت مدافعت جو ہے وہ انسان کے خون میں مختلف قسم کے خلیے ہیں جن میں سے ایک لال خلیے ہوتے ہیں, سفید خلیے ہوتے ہیں اور ایک اور قسم کا خلیہ بھی ہوتا ہے جن کو پلیٹلیٹس بولتے ہیں. اس میں جو وائٹ سیلز ہیں سفید خلیے وہ جو ہے وہ ان کا کام بیماریوں سے بچاؤ کا ہے. اور جب جیسے ہی کوئی جراثیم جاتا ہے جسم میں تو اس کے خلاف وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتے ہیں. اس کو بہت ہی آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ باڈی کے اندر نیچرل جو اینٹی باڈیز پروڈیوس ہو رہی ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اینٹی باڈیز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جا کے اس جراثیم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور اس کو ختم کر دیتی ہیں اور باڈی سے نکال دیتی ہیں, اس کو پہلے مار دیتی ہیں اور پھر اس کو ختم کر دیتی ہیں. تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اینٹی باڈیز کرونا وائرس جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو جسم میں آپ کا ڈیفنس میکنزم بن جاتا ہے, تو اینٹی باڈیز مدد کرتی ہیں. اگر دوبارہ کرونا وائرس ہوگا تو وہ اتنا شدید نہیں ہوگا. کیا میں ٹھیک سمجھی ہوں؟ اگر تو اینٹی باڈیز آپ کی موجود ہیں اور فوراً ہی کرونا وائرس دوبارہ ایکسپوجر ہو جاتا ہے آپ کا جبکہ آپ کی اینٹی باڈیز لیول کافی ہائی ہے, تو اس وقت تو آپ کو وہ اینٹی باڈیز جو ہیں وہ کرونا وائرس سے بچائیں گی. لیکن جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ کرونا وائرس کی اینٹی باڈیز ایک ہفتے کے اندر اس اسٹڈی کے مطابق ان کا لیول بہت کم ہو گیا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ 2-3 ہفتے کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کا لیول اتنا کم ہو جائے کہ وہ بچاؤ کا اس کا جو ہے وہ بچاؤ کے لیے کافی نہ ہو. تو اس لیے اگر کسی کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اس کو بھی احتیاط اپنی اسی طرح سے کرنی ہے جیسے کہ جس کو بالکل نہیں ہوا, کیونکہ یہ سوچنا کہ کرونا وائرس اگر مجھے ہو گیا تو دوبارہ نہیں ہو سکتا, یہ بات غلط ہے. تو اپنی احتیاط جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ واشنگ, ماسک ویئرنگ, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اپنی مسلسل کرتے رہیں. اینٹی باڈی سے ریلیٹڈ میرا ایک اور سوال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ جسم میں سے, یا کہ وہ جسم میں موجود رہتی ہیں لیکن اس کا لیول کم ہو جاتا ہے؟ یہ اس پہ اتنی ابھی کوئی ریسرچ ہوئی نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ اس کا کہ بالکل ختم ہو جاتی ہیں کہ نہیں. لیکن بالکل ختم نہ بھی ہو تو اگر ان کا لیول بہت کم ہو جائے تو وہ آپ کو بچاؤ کے لیے کافی نہیں ہوتی.
میرا اگلا سوال پچھلے سوال سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ کرونا وائرس کے اثرات میں جو جسم میں درد ہونا اور جوڑوں میں درد ہونا، جسم میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے مریض کو؟ میں اس کے لیے کوئی ٹپیکل علاج یا دوائی تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ شروع میں، اور یہ صرف کرونا وائرس نہیں، تقریباً سبھی بیماریوں سے ان جنرل اور اسپیشلی وائرل انفیکشنز کے ساتھ جو ہے وہ اس میں یہ کہ آپ اپنا آرام کریں. جب آپ زیادہ بیمار ہیں اس وقت اپنا آرام کریں، لیکن آرام سے مطلب مراد بالکل بیڈ ریسٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس میں آپ کی مشقت زیادہ ہو. تو شروع کے دنوں میں تو آرام کرنا ضروری ہے. دوسری چیز، پانی کا استعمال زیادہ کریں. لیکوڈ جو ہے وہ جتنے زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ بخار میں اور ان چیزوں میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو پانی کا استعمال زیادہ کریں. اور بیلنس ڈائٹ جو ہے وہ استعمال کریں. ایسی چیز جو کہ جلدی آسانی سے ہضم ہو سکے وہ استعمال کریں. فروٹس، ویجیٹیبلز یہ اپنی خوراک میں زیادہ استعمال کریں، کیونکہ آپ کو اس میں سارے جو منرلز اور وائٹامنس ہیں وہ اس میں سے مل جاتے ہیں. اچھا، پانی کی کمی کی آپ نے بات کی ہے، تو آپ تھوڑا سا اس پہ تفصیل سے بتائیں. اگر کمی ہو جائے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ انفیکشن، کوئی بھی انفیکشن ہو، اس میں جو سویئر انفیکشن کے سائنس ہم جن کو لیتے ہیں اس میں سے ایک چیز ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے انفیکشن میں، کیونکہ آپ کی جو خون کی نالیاں ہیں وہ انفیکشن کے دوران پھیل جاتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، اور جو بلڈ کی سرکولیشن ہے وہ خون، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے بخار کی وجہ سے، آپ کی گرمی کی وجہ سے آپ باڈی سے جو ہے وہ فلوئڈ لوز بھی کرتے ہیں، آپ کی انسینسیبل لاس اس کو بولتے ہیں، کہ وہ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر کرونا وائرس میں کئی بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ ان کو ہم نے دیکھا ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس طرح سے ہی پانی کا زیادہ ہوتا ہے. تو اس سارے اس پرابلم میں جو ہے وہ اگر آپ کی بلڈ پریشر میں کمی آ گئی ہے تو آپ کی جو پرفیوژن ہے آرگنز کی، جو کہ باڈی کے سارے امپورٹنٹ آرگنز ہیں، جس میں کڈنیز آ گئیں اور باقی سب گٹ آ گئی، برین آ گیا، ساری پرفیوژن جو ہے اس کی کم ہو جائے گی، ان کو خون کی سپلائی کم ہو جائے گی اگر آپ کا. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ایسے مریض جو ہیں ان میں جو ملٹی آرگن فیلئر اس کو بولتے ہیں، کہ ان کے بہت سارے اور جو امپورٹنٹ آرگنز ہیں وہ کام کرنا ختم کر دیتے ہیں. یہ اتنا سمپل نہیں ہے کہ صرف پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں اور بھی ٹیکنیکل ہے، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن ایک چیز جو کہ ہم آسانی سے گھر پہ کر سکتے ہیں کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں، تاکہ جو پانی کی کمی ہے اس سے باڈی کو بچایا جا سکے. ایک تو یہ پانی کی کمی کے اوپر ہم نے بات کر دی. دوسرا یہ کہ اس میں اگر آپ کو جسم دکھ رہا ہے اور بخار ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے پیراسیٹامول استعمال کریں. 1 گرام دن میں 4 دفعہ استعمال کی جا سکتی ہے. عموماً پیراسیٹامول 500 ملی گرام کی گولیوں میں آتی ہے، تو 2 گولیاں دن میں 4 دفعہ استعمال کی جا سکتی ہیں 4 سے 6 گھنٹے کے فرق سے. لیکن ایک دن میں 4 گرام سے زیادہ پیراسیٹامول نہیں کھائی جا سکتی. اور اس کا بھی وزن کے ساتھ تعلق ہے کہ جو لوگ جن کا وزن کم ہے، 50 کلو سے کم ہے، وہ 500 ملی گرام سے زیادہ ایک دفعہ میں نہیں کھا سکتے، تو اس لیے ان کی ڈوز آدھی ہے. تو 50 کلو سے زیادہ جن کا وزن ہے وہ تو پوری ڈوز کھا سکتے ہیں جو کہ 1 گرام ہے. اور یہ میں ایڈلٹس کی بات کر رہا ہوں، کہ جو بچوں کی اوبیسلی ڈوز ڈیفرنٹ ہوتی ہے. بچوں کا تو وہ سیرپ ہوتا ہے نا الگ سے، ٹیبلٹس تو ہاں، اگر بڑوں کے وہ لیے. ٹیبلٹس کو نگل بھی سکتے ہیں، اتنی عمر کے بچے ہیں، لیکن ان کی ڈوزز جو ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہیں. لیکن جو بڑے ہیں ان کے لیے یہ ڈوز میں بتا رہا ہوں کہ یا تو 1 گرام 4 دفعہ دن میں استعمال کی جا سکتی ہے،
اور اگر ان کا وزن کم ہے تو پھر وہ آدھی ڈوز 500 ملی گرام، اور وزن جو ہے وہ 50 کے جی جو ہے وہ کٹ آف پوائنٹ ہے۔ اچھا، کرونا وائرس کے بارے میں ایک اور مت بہت زیادہ مشہور ہوئی ہوئی ہے اور تقریباً پوری دنیا میں ہی مشہور ہے کہ آئبوپروفن لینے سے نقصان ہوا ہے کافی مریضوں کو، تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ مطلب اس میں آئبوپروفن جو ہے وہ، اب میں آگے وہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں اس کی ریسرچ کے نہیں جاتا، لیکن پیپر جو ہیں وہ اس میں انہوں نے کیے ہیں 2 کے 3 پیپرز اس پہ ریلیز ہوئے ہیں جو کہ میں نے پڑھے ہیں۔ زیادہ آسان اس میں یہ ہے کہ بہت زیادہ نقصان نظر نہیں آیا آئبوپروفن کا، لیکن کچھ پیپرز میں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کچھ چیزیں جو کہ بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہیں، تو اس کے لیے آسان مشورہ یہی ہوگا کہ آپ پیراسیٹامول پہ جو ہے وہ صرف پیراسیٹامول لیں، وہ کافی ہے کیونکہ وہ درد کے لیے بھی اچھی ہے۔ لیکن آئبوپروفن اگر کسی نے لے بھی لی ہے تو اس میں کوئی اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے اس کا۔ یہ تو آپ آخر میں کوئی بھی میسج دینا چاہیں اپنی پچھلی ویڈیوز کے حوالے سے، کچھ بھی آپ کہنا چاہیں؟ بس اور تو کیا کہیں، لیکن وہ آج کل ہر کوئی یوٹیوب پہ جیسے کہتے ہیں کہ جی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں، تو آپ بھی ان ویڈیو کو اگر آپ کو پسند آئیں تو سبسکرائب بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں۔ ہماری یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ آپ لوگوں کے جو بھی سوالات ہیں وہ اس کے جواب آپ کو مل جائیں، تو اس کے لیے آپ کو آسان کام یہی ہے کہ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں گی وقت پہ۔ تو اس میں اور بھی چیزیں نظر آتی رہیں گی، مجھے جیسے جیسے موقع ملے گا اپنی جاب اور باقی مصروفیات، تو میں کوشش کروں گا کہ میں جتنی زیادہ سے زیادہ ریگولرلی ویڈیوز بنا سکوں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ ویڈیوز میں آپ کو نظر آؤں، لیکن اس لیے اس میں اور بھی کانٹینٹس ہوں گے، جیسے کہ ہم جو گھر پہ یوز کرتے ہیں، خود سے اپنے لیے کہوہ بناتے ہیں، اور یہ جو اس میں انگریڈینٹس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اپنے جو ہے وہ ڈائٹ کو امپروو کرنے کے لیے، اور جو گھریلو نسخے اپنے لیے ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ چیزیں ڈالتے رہیں گے۔ اور اپنے ویورز کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں یا آپ کسی بھی بیماری کے حوالے سے یا اور بھی کسی حوالے سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹس میں میسج کر سکتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکیں۔ میرا خیال ہے اب ہم ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور اوکے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں اور سب کا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں۔ آج کل جو وبا ہے اس میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن جو ہے احتیاط سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی ڈر جائے یا کام کرنا بند کر دے، صرف احتیاط سے مراد یہ ہے کہ اپنے سارے کام کرتے رہیں، لیکن احتیاط کر کے، کیونکہ یہ بچاؤ صرف آپ کو اپنے لیے نہیں ہے، باقی آپ کے جو جاننے والے، آپ کے جو چاہنے والے ہیں، دوسرے آپ کے ارد گرد ہیں، ان کے لیے بھی بچاؤ ہے۔ اللہ حافظ۔